नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत दुहा से हम शुरू कर रहे हैं। रिवायात से पता चलता कि बहुत इब्तिदा में नाजिल होने वाली कुछ आयत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसा वही का सिलसिला बंद रहा, जिसकी बिना पर आप सख्त परेशान हो गए। तब ये सूरत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी जबरदस्त तसल्ली, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और मोहब्बत की किरण लेकर नाजिल हुई। इब्तिदा कसमों से हो रही है। सबसे पहले कहा गया वद्दुहा। वद्दुहा कहें तो रोशन दिन की कसम, कसम है रोजे रोशन की, जैसे कहा जा रहा हो। नए दिन की कसम खाई जाए तो किस तरह नया दिन किस तरह बड़ी नई उम्मीदें लेकर आता है ना, अज़ाइम और रात की हर परेशानी और मायूसी के खात्मे का ऐलान होता है, जैसे नया दिन। फिर रात की कसम खाई गई, वल्लैलि इज़ा सजा, रात की जबकि वो छा जाए। अब और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी कि तुम्हारे रब ने ना तुमको छोड़ा है ना वो नाराज हुआ। बात समझाई गई कि जिस तरह इस दुनिया में सूरज की रोशनी और हरारत भी जरूरी है और रात की तारीकी और सुकून भी, इसी तरह इंसान की रूहानी और अखलाकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ हालात की ज़रूरत होती है। वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही थी, उसके लिए फिर अब आपको थोड़ा वक्फे की जरूरत थी। फिर एक बड़ी खुशखबरी दी गई, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी हर बाद में आने वाला दौर आपके लिए बेहतर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से दुनिया में इस बशारत का कुछ हिस्सा देख भी लिया। ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई। मदीना हिजरत के बाद का दौर मक्के से बदर जहां बेहतर था। आपने अपनी आंखों से लोगों को फौज दर फौज दीन में दाखिल होते देख लिया। फिर आखिरत की बेहतरी का तो क्या कहना। फिर और भी बशारत आयत 5 में कि अन करीब तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। और फिर 3 आयत में 6 to 8 अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें याद दिलाई जो बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रही थी। यतीम थे, ठिकाना दिया, नावाक़ राह थे, आपको हिदायत दी, आपको नादार पाया और गनी कर दिया। अब यहाँ पे जैसे समझ में आ रहा है कि ये जैसे याद दिलाया जा रहा है कि देखो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया, पहले भी तुम पर रहमतें रही हैं, किस तरह अल्लाह की रहमतों में तुम रहे हो और आइंदा के लिए भी उसी से फिर उम्मीद कायम करना, अल्लाह पे तवक्कल करना आसान हो जाता है ना। हमारे लिए भी यही है, आज परेशानी हो लेकिन याद करें कैसे अल्लाह की रहमतें हमारे साथ रही हैं और हमेशा होती ही रही हैं। अल्लाह ताला अभी भी काम बनाने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि क्या करना चाहिए आपको, और हमें भी उससे समझ में आता है कि अमली शुक्र कैसे करें, किस तरह आप पे जो रहमतें हुई बिल्कुल उसी तरह के शुक्र के लिए, जैसे आपको हिदायत दी गई थी, आपको अल्लाह ताला ने मालदार किया और आप यतीम को धक्का न दें, साइल को झड़के नहीं। और फिर अम्मा बिनियामती रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का इजहार करो। कहने में तो बहुत कुछ उसके माने मफहूम है कि जबान से शुक्र करो, नेमतों का इजहार करो, किताब और हिकमत की जो नेमत अल्लाह ने आपको अता की है उसे भी लोगों तक पहुंचाओ, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, दावत और तबलीग के जरिए से इस हिदायत की नेमत का इजहार करो। ये सब आप सबको हिदायत हो रही है। अब ये मायूसी और परेशानी की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत ही परेशानी की हालत में थे ना, जब वही नहीं आ रही थी तो आप बहुत फिक्र में थे कि कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई। वो एक सबसे बड़ा सहारा था ना वही का आपके लिए, और उसके इंतजार में जिस हालत में आप थे उस वैसी कैसी मायूसियां परेशानियां इंसानों को घेरती रहती है ना। इस तरह से ये सूरत का पढ़ना हमें भी तसल्ली दे सकता है कि आज जिस परेशानी से मैं गुजर रही हूँ मेरे रब ने किसी मकसद से मुझे वो दी है। उस वक्त भी मकसद था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नहीं आने का। आगे उम्मीदें नजर नहीं भी आ रही हो लेकिन याद करूं कि माजी में किस तरह मेरे रब की रहमतों ने साथ दिया और आइंदा भी वही देने वाला है। सूरत अलम नशरा शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल उसी तरह की तसल्ली, बिल्कुल सूरत दुहाई का जैसी ही सूरत है ट्विंस में, बल्कि उसका तसलसल है, कंटिन्यूएशन। और दूसरे अल्फाज में गोया ये सूरत भी हमें मायूसियों से बचाने वाली, अपने रब पर उम्मीद और तवक्कल अता करने वाली सूरत है। पीछे जिस तरह सूरत दुहा में सवाल करके कुछ नेमतें याद दिलाई गई थी ना, अलम यजिद का क्या नहीं था, आप यतीम नहीं थे, हमने ठिकाना दिया।
بالکل اسی طرح یہ سوال سے اسی طرح کے شروع ہوئے نا، علم کیا نہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، شرح صدر، سینہ کھول دینا، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملتے ہی دعا کی تھی کہ سوچیں اتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھی، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب عطا کر دیا، آپ کو بتا دیا وہ کام کیسے ہونا ہے۔ اتنے عرصے سے آپ صراط مستقیم کی تلاش میں تھے، وہ پتہ نہیں تھا کیسے اپنے رب کی بندگی کریں، وہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جیسے سینے میں اطمینان ڈال دیا۔ دوسری آیت میں پھر جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پیٹھ سے بھاری بوجھ اٹھا دیا، وہ کون سا وزر ہے، وہ کون سا بوجھ ہے؟ وہ رنج و غم اور پریشانی کا بوجھ جو آپ اپنی قوم اور انسانوں کے حال کو دیکھ کر محسوس کرتے تھے، اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے ان کو ٹھیک کریں۔ وہ جو بوجھ آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب راستہ بتا دیا، وہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ آپ کو اب پتہ چل گیا کہ کس طرح ان سے ساری خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، کس طرح ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں، ایک اللہ کی بندگی میں لگا دیں، تو یہ ساری جو فساد پھیلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا گیا کہ کیا ہم نے تمہارا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ علم جو شروع میں تھا وہی سمجھے دوسری آیات کے ساتھ بھی چل رہا ہے نا، کیا نہیں کہہ سکتے، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کا تو سوچیں، آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے لاکھوں کروڑوں درود بھیجے جاتے ہیں، آپ کا ذکر محمد رسول اللہ ہونے کی گواہی پورے گلوب پر منقطع نہیں ہوتی، ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے، مسلسل وہ سلسلہ جیسے چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر بات ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، العسر ہے، اس کے ساتھ ال ہے تو ایک خاص تنگی، ایک ہی تنگی جیسے سمجھ میں آتا ہے نا، اور یسر ال کے بغیر ہے تو بہت سی آسانیاں۔ اور پھر 2 دفعہ تاکید، 2 دفعہ آنا، ایک تو اطمینان دلانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا جس طرح بار بار کہہ رہے ہوں، تو وہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ یہ جیسے بتایا جا رہا ہو کہ مشکلات بھی ایک کے بعد پھر دوسری مشکل بھی آ ہی سکتی ہے، یہ ایک مشکل ہے، اس کے ساتھ بہت سی آسانیاں ہیں، لیکن پھر دوسری مشکل بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی آسانیاں ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دے گا۔ آئندہ مستقبل کے لیے بھی آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہو، اور بات صرف یہ نہیں کہ مشکل کے بعد آسانی، بلکہ ساتھ ہی ہوتی، ایک مشکل کے ساتھ بے حساب آسانیاں، انسان کو پتہ نہیں چلتا بلکہ ہماری پوری اسی طرف توجہ ہو جاتی ہے نا، صرف مشکل ہی مشکل نظر آ رہی ہوتی، اسی کے ساتھ اللہ کی کیا کیا رحمتیں بھی اسی وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر ان پہ نظر بھی نہیں جاتی، وہ یہاں پہ یاد دلائی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرنے والا ہے، ہر آزمائش کے ساتھ کچھ اللہ کی رحمتیں بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر سورہ والتین شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ابتدا بھی قسموں سے ہو رہی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب پہلی آیت میں پھلوں کی بات ہے، انجیر اور زیتون کی، پھر طور سینین کی، پھر بلد الامین کی، کیونکہ آگے ہے طور سینین اور بلد الامین، اس کی وجہ سے ان پھلوں کو بھی یہ سمجھا گیا کہ پھلوں کی قسم نہیں ہے بلکہ یہ پھل جہاں پیدا ہوتے تھے شام اور فلسطین کے علاقے میں، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور ان سارے علاقوں میں کون سی بات کہا میں نے کہ وہاں پہ انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے۔ طور سینین موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانے کی جگہ شہر مکہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے بلد امین بنی ہوئی تھی۔ تو ان سب کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ انبیاء کرام کے جو مسکن ہے ان کے قسم کھا کر جب یہ بات کہی جائے تو کیا سمجھ میں آتا؟ انبیاء کرام جیسی اتنی بہترین شخصیات، اتنی بہترین انسانوں کی انسانیت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، احسن تقویم پہ انسان کا پیدا کیا جانا کس طرح ثابت ہوتا ہے انبیاء کرام کو دیکھیں تو۔ اور پھر ان کی 2 قسمیں آ رہی ہیں انسانوں کی، ایک کے بارے میں بتایا جا رہا اللہ نے پیدا تو سب کو احسن تقویم پہ کیا، بہترین فطرت پہ پیدا کیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کہ رددناہ اسفل سافلین، کہ وہ تو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بالکل پستی میں گر جاتے ہیں۔ سوچیں کوئی جانور تک بھی اتنا برا نہیں ہوتا ہوگا کہ اپنی جیسے جانوروں کی بندگی شروع کر دے، اپنی نسل کشی شروع کر دے، اپنی فطرت کے خلاف ہی چلنے لگے، لیکن انسان وہ تک بھی کر رہے ہوتے نا۔
اور دوسرے وہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ردد نہ ہو جو آتا اس سے شیطان ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں ڈالتا اسفل سافلین میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، انسان کو اختیار دے کے پیدا کیا ہوا ہے نا، خیر و شر کے ساتھ پیدا کیا، وہی امتحان ہے، اسی سے انسان کی فضیلت ہے، اسی سے انسان فضیلت پائے گا کہ اپنی برائی پہ وہ قابو پا کے خیر کو حاصل کرتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے کر دیا، ورنہ یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، وہ اصل بات ہے۔ اور اس سے پھر بچے کون رہتے ہیں اس گرنے سے اسفل السافلین میں؟ دوسرے وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے تو پھر اجر غیر ممنون ہے، بے حساب اجر، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور پھر آخرت کو جھٹلانے والوں کے سامنے سوال رکھ دیا گیا کہ پھر کیسے سزا و جزا کو جھٹلاتے ہو، فما یکذبک بعد بالدین۔ دیکھتے ہو دو اتنے مختلف رویے دنیا میں ہیں، ایک اسفل سافلین لوگ ہیں، ایک احسن تقویم پہ قائم لوگ ہیں، دونوں کا ایک انجام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے دین کو جھٹلاتے ہو کہ لوگوں کو اپنے عمل کی جزا نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سوال کی طرح پھر رکھا جاتا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ جو احکم الحاکمین ہے، ایک حاکم ایک انسانوں کا بھی حاکم ہو تو اس سے انصاف کی توقع کی جاتی، وہ جو سب سے بڑا حاکم ہے وہ کیسے انصاف نہیں کرے گا؟ وہ کیسے دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کر دے گا؟ وہ سوال رکھ کے یہ جو آخری صورتیں ہم سمجھ رہے تھے نا کہ بار بار ثابت کرتی ہیں کہ قیامت کا آنا کیوں لازمی ہے اور کیوں ضروری ہے، کیوں آنے ہی والی ہے، وہ بات یہاں پہ بھی سمجھائی جا رئی ہے۔ یہاں پہ سوال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے تھے، سبحانک فبلا، کہ تو پاک ہے، کیوں نہیں، یعنی آپ ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ وہ بتایا جاتا، سورۃ العلق شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم میں آنے والی ایک روایت کی بنا پر مفسرین کی اکثریت کا خیال ہے اور مشہور بات یہی ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی ہیں۔ کچھ مفسرین کے اور بھی خیال ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کسی نے کہا، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو بھی کہا، لیکن ظاہر اکثریت کا یہ ہے کہ یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرا سے شروع ہوتی ہیں۔ پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی، پہلے ہی لفظ وہی کا ہے، اقرا، پڑھو۔ ایک تو پڑھو معنی ہے یہ کہ یا تلاوت کرو بھی معنی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہو رہی نا، آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، تو اصل کیا حکم آپ کو ہو رہا ہے؟ آپ پڑھ کر سنائیں، آپ لوگوں کو پہنچا دیں، آپ بتائیں لوگوں کو۔ یہ بھی سمجھا گیا مطلب کہ آپ کے سپرد کام کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں تک آپ اللہ کا کلام پہنچا دیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے رب کے نام سے پڑھو، ربک الذی خلق، پیدا کیا، رب کے نام سے پڑھو، پڑھ کر سناؤ کہنے سے اس پیغام کی اہمیت کا اندازہ بھی کروا دیا گیا کہ یہ رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھوا رہا ہے، آپ جو امی تھے، آپ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ جو وحی کے لیے جو پہلی وحی کی روایت ہے اس میں وہ بھی آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اور آپ سے کہا گیا نہیں، آپ اللہ کے نام سے پڑھیں، آپ کو رب پڑھانے والا ہے، رب کے ساتھ آپ پڑھیں۔ وہ جو خلقہ کہنا ہے کسی خاص چیز کا نہیں ہے، تو سبھی کا خالق ہے، پوری کائنات کا جو خالق ہے، عالمین کا، دنیا جہان کے خالق کا یہ فرمان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچ رہا ہے، خالق کا فرمان ہے۔ آپ کسی سے ایمان لانے کی درخواست نہیں کر رہے، یا کوئی بھی جس سے بھی ہم سن رہے ہوں قرآن، وہ کسی مبلغ کی تبلیغ نہیں ہے، خالق و مالک کا حکم ہے، خالق و مالک کا لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی بے چون و چرا تعمیل کریں، معمولی چیز سمجھ کر اسے ٹالنے کی کوشش نہیں کریں۔ پھر انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی گئی، الگ سے پیدا کیا کہا جاتا ہے، یہاں پہ الگ کا ذکر کر کے یاد دلایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے کس طرح ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اور پھر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اس پھٹکی سے بھی وہاں بھی کیسی کیسی ضرورتیں پوری ہوئی ماں کے بطن میں۔ ابھی تک بھی جب یہ قرآن سننے کے لیے کھڑا ہوا ہے پورا انسان بن کر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا کیا اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو وہی رب ہے جس نے ان کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور رب ہے نا، پالنے والا ہے، تمہیں ہدایت دینے والا ہے، وہی پھر تمہیں یہ بھی ہدایت دے رہا ہے، ہدایت تمہیں پہنچا رہا ہے۔ اس قلم کی بات آگے آتی ہے نا کہ اللہ نے سکھایا، قلم سے سکھایا۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں ایک تو ہے نا، لکھی ہوئی کتاب ہے، محفوظ کی جاتی،
دوسرے قلم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کے محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا، تو اس لیے وہ قلم سے علم سکھانے کی بھی نعمت یاد دلائی گئی۔ انسان کو انسان بنانے والی یہ نعمت ہے نا، علم جو انسان حاصل کرتا ہے پھر اسے محفوظ رکھتا ہے، اس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیسے علم محفوظ رہتا ہے نا۔ جو کبھی ابتدا کے انسان نے جو ڈسکوری کی تھی آج تک اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہو، اگر انسان بھولتا رہتا، لکھا ہی نہیں جاتا، محفوظ نہیں ہوتا علم، تو انسان پھر وہیں کا وہیں رہتا نا۔ جو ترقی پا رہا ہے کس طرح اس علم کے ذریعے سے وہ احساس دلایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور آگے آنے والی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر ہے۔ اس سے پھر ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی بندگی کی راہ میں ایسی رکاوٹیں اور مزاحمتیں تو ہوں گی، اور لیکن پھر آخر میں اطمینان بھی دلا دیا گیا، اللہ ان سے نمٹنے والا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو اپنے رب کے لیے جھکیں، اس کی بندگی کرنے والے ہوں، اپنے رب کے قرب سے دل کا اطمینان حاصل کریں۔ سجدہ وہ عمل ہے نا جس میں سب سے زیادہ انسان اپنے اللہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو مخالفت کرنے والے اللہ تعالیٰ تو انہیں چوٹی سے پکڑ کے انہیں سیکھنے والا ہے، ان کے خود نمٹ لے گا۔ سورۃ القدر شروع ہوتی ہے، کس طرح سے ترتیب بھی ہوتی ہے نا، پہلی وحی کی بات آئی اور اب اس رات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جس رات میں وہ پہلی وحی آئی تھی، یا یہ کہ قرآن نازل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے نازل کیا، یہ ہم پہ اثر زور ہے نا کہ نازل کرنے والے ہم ہیں، اور وہ کتاب خود کیسی قدر والی ہے کہ وہ رات جس میں وہ نازل ہوئی وہی لیلۃ القدر کہلائی، قدر والی رات کہلائی۔ اس کا 3 دفعہ لیلۃ القدر کہنا اس کی کر کے اس کی اہمیت جیسے واضح کر دی گئی، لیلۃ القدر کا ذکر کر کے بار بار، وہ کیسی قدر والی رات ہے۔ قدر کے ویسے کئی معنی ہیں نا، ایک تو تقدیر کا بھی آتا، عزت اور قدر و منزلت کا بھی مفہوم اس میں ہے، وہ سبھی کچھ اس میں مفہوم آتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن اس سے پتہ چلتا قرآن سے ہی، تو لیلۃ القدر ہے، رمضان ہی کی ایک رات ہے، وہ سمجھ پتہ ہی چل رہا ہے قرآن سے بھی۔ اب جو اتنی قدر والی رات کہا گیا وہ کیوں؟ قرآن مجید کے ذریعے انسانوں پر جو احسان عظیم اس مبارک رات میں ہوا، اس کی وجہ سے اس رات کی وہ قدر ہو گئی نا۔ قرآن خود کیسی بابرکت چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ رات عظمت والی ہو گئی۔ ویسے یہ بھی ہے کہ فیصلوں کی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ہی وہ اس دن، جیسے آخر میں آ رہا ہے نا کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ کا امر لے کر، اللہ کا حکم لے کر، تو جیسے سارے کام اس دن سپرد کیے جاتے ہیں فرشتوں کو، دنیا میں کیا کچھ انہیں کرنا ہے پورے سال کے لیے، جیسے وہ کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سارے معاملے، ہم کچھ زیادہ جان نہیں سکتے۔ قرآن کے نزول کا بھی اس رات میں ہونے کا کیا مفہوم ہے وہ پوری طرح ہمیں نہیں پتا۔ اس رات شروع ہوا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا، کس طرح سے وہ اس میں کیا کچھ شامل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو بتا دیا گیا وہ بہت ہی اہم رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اصل مفہوم تو 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا یہ ہے کہ اس رات میں ایسا کام ہوا انسانیت کے خیر اور بھلائی کا قرآن کے نزول کے ذریعے جو 1000 مہینوں میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی کہ اس رات کی عبادت کی اپنی اہمیت ہے، ایک رات میں عبادت کرنا بھی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ رات ہے کب؟ رمضان کی رات کے تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا، حدیث سے پتہ چلتا کہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، 5 راتیں کو سمجھ میں آتا ہے، تو اس میں تلاش کیا جا سکتا، انسان زیادہ شوق سے رمضان کے جیسے بابرکت مہینہ اب ہاتھ سے جا رہا ہے، اس میں اور زیادہ اللہ کی خوب عبادتیں کرے، 5 راتوں میں اللہ کے خود کو پانے کی کوشش کرے، اپنی نیکیوں میں اتنا اضافہ کرنے کا موقع ہے، 1000 مہینوں کی عبادتیں شامل ہو جائیں ایک رات عمل کر کے انشاءاللہ تعالی۔ 27ویں شب کا بھی جو مشہور ہے ہمارے پاس، حدیثیں تو بہت مختلف ہیں، لیکن نشانیاں بھی حضور نے کچھ بتائی، اس کی بنا پہ کچھ صحابہ کرام نے اصل میں سمجھا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ چند صحابہ کرام کی روایت آتی کہ انہوں نے کچھ استثناء نہیں کیا، بس کہا کہ وہ 27ویں شب ہے، تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضور کی بتائی ہوئی نشانی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ وہ 27ویں شب ہے، واللہ عالم۔ لیکن ظاہر اگر جتنا ہم کریں عبادتیں اتنا ہی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ہی بس حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری و مسلم میں آنے والی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جو کھڑا ہوا تو اس کے لیے امید ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کی بات ایسے سمجھنے کی ہے، ایمان تو سمجھ میں آتا ہے، ایمان کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کرنا، لیکن احتساب بھی، یہ رات اپنا احتساب کرنے کی بھی ہے، غور کرنے کی، کیا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، کون سی کمزوریاں میرے اندر ہیں، ان کو کیسے مجھے اپنے سے دور کرنا ہے، کون سے گناہ ہیں جو میرے اعمال نامے میں مجھے ڈر ہے کہ جا چلے گئے ہوں، انہیں مٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ سارا احتساب اپنا خود بہت ہی اگریسولی کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ کیا میں کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا مجھ سے کمی ہو رہی ہے، وہ کرے اور اس پہ پھر سوچے۔ اتنی بابرکت رات میں جب عبادت کرنے کھڑا ہو اور وہ اپنے اوپر غور کرے تو پھر کس دل سے وہ استغفار ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے زندگی کے گناہ معاف ہونے کی امید ہو سکتی، سارے پچھلے گناہ معاف ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امید دلائی۔ آخر میں ویسے وہ بھی السلام، ان کے پوری رات کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، مطلع الفجر تک، ایک ہی رات ہی ہے، مطلع فجر تک ہی ہے، اور ساری برکتوں کو پانے کی انسان کوشش کر لے اس دن، ہر طرح کی شیطان کی در اندازیوں سے جیسے محفوظ ہے وہ رات۔ پھر سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن کی اہمیت ابھی سمجھی ہم نے، پہلے وحی کی بات، پھر نزول قرآن کی۔ اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی ضرورت اور اہمیت سمجھائی گئی، ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، رسول ان کے ساتھ کھلی نشانی بینہ اگر نہیں آتی کہا جا رہا تو کیا ہوتا، لوگ جس گمراہی میں پڑے ہوئے تھے وہ اس سے باز آنے والے نہیں تھے، جس طرح لوگ گمراہیوں میں لگے ہوئے تھے، دین کو بگاڑ کر اسی میں مگن تھے، وہ دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اب لازمی تھا کہ اللہ کے رسول آئیں، اور رسول جب آتے ہیں کیسے بینہ ہی لے کر آتے ہیں، نہ خود ان کا وجود ایک بینہ ہوتا ہے، پھر وہ جو کچھ بات کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، اللہ کی کتاب پہنچاتے ہیں، وہ سب اور بینہ کہیں تو روشن کر دینے والی، کھلی ہدایت، صاف کھول کر بتا دینے والی چیز کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو وہ بینہ کو آنا ہی تھا لازماً، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ وہ بات ہو رہی ہے، پھر آیت 4 میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین پیش کر رہے ہیں جو پہلے انبیاء کرام لائے تھے، وہی دین القیمہ، سیدھا سچا دین، ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ لوگ ہیں جو مختلف طریقے اختیار کر لیتے ہیں، دین تو ہمیشہ سے وہی رہا، ہمیشہ وہی پیش کیا جاتا رہا۔ آگے پھر ایمان لانے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، دونوں کے انجام سامنے رکھ دیے گئے۔ جو کفر کریں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان کا انجام کیا، ان کے لیے بھی بات آتی کہ وہ ایک تو شر البریہ انہیں کہا گیا، پھر دوسرے وہ جن کا پیچھے سورہ 3 میں اسفل السافلین جو تھے، وہ ہے وہ یہ شر البریہ، وہ تو ہوں گے جہنم میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو پھر ایمان لائے وہ کون ہے، حسن تقویم پہ جو قائم رہنے والے، وہ خیر البریہ، ان کے لیے بات آتی کہ وہ تو ان کی تو پھر کیا جزا ہے، ان کے لیے ہے کہ خالدین فیہا، ابدا کا بھی اضافہ ہے اس میں، خلود جو ہے وہ جہنم کے لیے بھی ہے اور جنت کے لیے بھی، دونوں کی بات آتی، لیکن قرآن میں ایک دو مقامات ہیں جہاں پہ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، یہ اور ایک اور جگہ کہ جنت کے لیے ابدا، ہمیشہ کے بعد ان کا بھی ہے خلود، عقابہ سورہ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں، مدت پہ مدت گزرتی رہے گی، لیکن ان کا کچھ اور لگتا ہے کہ زیادہ وہ ہے نا، تو ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اور پھر کیسے خوشخبری کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انسان کی بہترین کامیابی کی تعبیر، وہ اعلیٰ مقام جس پر ایک اللہ کا بندہ اور بندی پہنچ جائے تو گویا اس نے منزل پالی، اور وہ کیسے ملے گی، کس کو ملے گی، جو خشیہ ربا، جو اپنے رب سے خشیت کرنے والا ہو۔ سورۃ زلزال شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتیں اور بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ابتدائی صورتیں ہیں، جب لوگ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، مختصر الفاظ اور ایسے انداز بیان کہ لوگوں کی توجہ کھینچ لے، کچھ دیر کے لیے روکی جائیں، پھر ایک دو ہی جملوں میں پیغام بھی لے لیں۔ آج کی بھاگتی دوڑتی دنیا میں بھی جب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہر صورت میں کیا پیغام ہے اور کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے دیکھنے والا ہے۔ اس سورۃ زلزال اور پھر اس کے آگے کی دو صورتیں العادیات اور القاریہ کی ابتدا دیکھیں، کیا زبردست امیج سامنے رکھے گئے، بالکل اس طرح جیسے آپ ٹی وی بند کروانے کے لیے آئیں اور اس پر ایسا سین چل رہا ہو کہ خود بھی کچھ دیر کھڑے ہو جائیں تو اور دیکھنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹی وی پر تو کوئی اپنا ایجنڈا ہمیں سنانا چاہتا ہے، لیکن قرآن تو ہمارے ہی فائدے کے لیے،
صرف اور صرف ہمیں ہی تباہی سے بچانے کے لیے کچھ سنانا چاہتا ہے۔ اور یہاں ابتدائی جس طرح ہوتی زلزلے کا لفظ دل میں حرکت پیدا کرنے والا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے نقشہ سامنے رکھیں، یہ ہمارے خوبصورت دنیا، بنے سنورے گھر، یہ زبردست بستیاں عالیشان، وہ سب الٹ پلٹ ہو جانے والے ہیں، اور پھر یہ زمین، یہ ماحول سب خبریں بیان کرنے لگیں گے، ہماری چغلی کھا رہی ہوگی ہر چیز، اپنے کمرے کی تنہائی میں کیا کیا سب سامنے آنے والا ہے۔ آج جن انسانوں کے ساتھ مل کر انسان اللہ کی نافرمانی پر شیر ہو رہے ہیں، وہ سب اس وقت اشتاتا وہ سب ایک الگ الگ ہو جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، دوسرے کچھ اور ہی طرح کے گروہ بن جائیں گے آج سے بالکل مختلف۔ اور پھر وہاں پہ سب اعمال اپنے دیکھ لیں گے، جو بھی کیا ہو، جو چھوٹا کیا ہو، جو بڑا کیا ہو، اور ہر ایک چیز وہ سامنے آ جانے والی ہے۔ مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، ایک ایک چیز اس میں تولی جانے والی ہے، ہر چیز سامنے دکھا دی جائے گی، چھوٹے چھوٹے گناہ تک بھی۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم احمد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ کل ہی ہم میزان کے بعد بھی سمجھ رہے تھے کتنا وہ حساس میزان ہے وہاں کی، ایک ایک چیز کا وزن ہو جائے گا، چھوٹی سی چیز جس کو سمجھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ کیچ کر لے گی وہ میزان اس کو۔ پھر سورۃ العادیات شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں بھی کیا سین ہے، اس کے ابتدا میں الفاظ بھی ویسے تو پڑھیں تو العادیات ضبحا، پھنکارنا اور گھوڑوں کا پھنکارنا، اپنی ٹاپوں سے چنگاریوں کا نکلنا، گرد و غبار اڑاتے ہوئے چھاپے مارنے کے لیے مجمع میں گھس جانا۔ یہ صرف عربوں کا دل ایسے منظر سے نہیں دھڑکتا تھا، آج سارے فلم میکرز بھی جانتے ہیں اپنی فلموں میں کس سین، کون سے لوگوں کے لیے پسندیدہ سین کس طرح ڈال دیں۔ ان کے ذکر سے پھر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانور ہو کر اپنے رب کی اطاعت میں کیسے سرگرم رہتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، اور انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود اپنے رب کا حق نہیں پہچانتا۔ اس کا گھوڑے کا مالک تو اسے کیا دینے والا ہے، ایک تھوڑی سی غذا اسے دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور تھوڑا سا کچھ کھانا اسے پہنچا رہا ہے، اور وہ اس کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، اور انسان کا کیا حال ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ انسان کیسے، ان الانسان لربہ لکنود، قسموں سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ایک تو وہی بات سمجھ میں آ رہی کہ ان کی شکر گزاری دیکھو تو اپنی ناشکر گزاری کا احساس ہو کہ ہم کیسے ناشکر گزار ہیں۔ یہاں پہ گھوڑوں کی جس خدمت کی طرف اشارہ ہے، اس سے بھی انسان کی ناشکری کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو انسان ایک دوسرے انسانوں پر حملے کرنے، لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر دوسروں پر ظلم و ستم کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے، آخرت پر جیسے یقین نہ رکھنا انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ یہ بات بار بار جیسے سمجھائی جا رہی ہے صورت میں، یہ بات کہ وہ انسان ناشکرا ہے جب کہیں تو کیسی ویسے ناشکری ہے، جتنا غور کریں صورت کے قصبوں پہ غور کریں، اپنے حال پہ غور کریں تو کیسی ناشکری ہے۔ کہاں وہ صرف اور صرف مالک کے خاطر اپنی جان کھپا دینے والا جانور، اور کہاں میں سوچے انگنت رب کی نعمتیں اور میرے شکر کے کلمے کتنے ہیں اس کے لیے، کتنے لمحے میری زندگی میں شکر کی اور کتنے لمحے ناشکریوں کے۔ اس کی بندگی بجا لانے میں وہ جانور کا دوڑ پڑنا دیکھیں، ایک ایڑی لگنے پہ ذرا سے اشارے پہ دوڑ پڑے تیزی سے، اور ہم اپنا میں سوچوں، آپ سوچیں کیسی اللہ کی بندگی بجا لانے میں کیسی کوتاہیاں، کیسی کیسی سستیاں، انسان خود ہی اس پر گواہ ہے، جیسے یہاں پہ کہا جا رہا انسان جانتا ہے اس کو، خود ہی اس کو پتا ہے انہ علی ذالک لشہید۔ لیکن اصل کیا بات ہے کہ مال کی محبت میں وہ شدید ہے، دنیا کی محبت میں گھرا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ بھولا رہتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے؟ پھر قیامت کا سامنے منظر آ جاتا کہ قبروں سے سب کچھ نکلنے والا ہے، جو کچھ قبروں میں سارے انسان، ان کی گواہیاں، وہ سب کچھ باہر آ جانے والا ہے، اور پھر سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ چھوٹی سی صورتیں ہیں اس میں، کس طرح ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں تو یہ سارے سین محسوس کرنے کی ضرورت ہے، وہ بوسرا معافی القبور کا، وہ گھوڑوں کی بندگی کا، پھر اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں،
پھر سورۃ القاریہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ سورت کا بھی نام ہے، قیامت کا بھی ایک نام، پھر اس کا بار بار اس لفظ کا آنا بھی کس طرح اس کے سوچنے کے لیے جیسے ہمیں مجبور کر رہا ہو، اس کا لفظ القاریہ کا ذکر ہی کس طرح بار بار ذکر، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں نا، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی، ایک بڑا حادثہ جیسے ہو جو آ کے ناک کر دے، جیسے دل کے اندر وہ کھڑکھڑاہٹ وہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے نا۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ کیا انسانوں کا حال ہو رہا ہوگا، کیا پہاڑوں کا، اور پھر اس میزان کا ذکر، اس میزان کے سیدھے پلڑے کو جھکانے کے لیے، اس کو اپنے حق میں وزنی بنانے کے لیے ہم وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے، جس کے بھاری ہوئے ان کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آج کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اس چھوٹی سی سورت کو پڑھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے اس میزان کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو نماز میں خوش و خضوع آ جائے، ہماری نماز کو میزان میں بھاری کروا دے وہ تصوری۔ اس صورت کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ تو جاتے ہیں آسانی سے، چھوٹی صورت اکثر ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ میزان سامنے ہو تو وہ جو خیالات بار بار آ کے تنگ کر رہے ہیں انہیں بھگانا بھی آسان ہو جائے، جس کی وجہ سے نمازی بے وزن ہو جاتی ہے نا، اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی۔ تو وہ ترازو بھی کیسی سینسیٹیو، حساس، دل میں سے گزرنے والا ایک ہلکا سا خیال کو بھی وہ کیچ کر لینے والی وہ ترازو، آج فکر کر لی اس کی، اسے بھاری کر لیا، تب تو عیشت راضیہ، آگے منمانی عیش، اور اگر گناہ بڑھ گئے، لغویات میں زندگی گزر گئی، اعمال میں پیچھے رہ گئے، اعمال کے ساتھ وہ ایمان اور اخلاص ہی نہیں تھا، تو پھر کیا ہے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور کیا جانتے ہو کیا ہے وہ، نار حامیہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم کہا جاتا سب انسانوں سے خطاب جمع کے صیغے میں۔ الہا کا تو لہو، کسی اہم یا بیکار چیز میں مشغول ہو کر اصل کام یا زیادہ اہم چیز سے غافل ہو جانا، وہ ہوتا ہے لہو۔ سب سے مطابق ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت کا حال وہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس طرح بالکل ہی غافل ہو جانے والے ہوں، انشاءاللہ اپنے قبروں کے لیے ابھی سے تیاری کرنے والوں میں ہم ہوں۔ مشغول ہونا، جو تکاثر ہے وہ کس طرح، تکاثر کے اندر ایک وہ بھی ہے بات کہ دوسروں سے مقابلے کی بھی مفہوم آتا ہے کہ ایک دنیا کے ہوتا ہے کیا، کس چیز میں انسان مشغول رہتا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے، دنیا میں نام حاصل کرنے، نام بنانے، اپنا امیج بنانے کی فکر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے نا انسانوں میں، اسی تکاثر میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں مشغول، اس دھن میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بنائیں، کہ دنیا کیا کریں۔ لیکن ہم جیسے اللہ کا شکر ہے، اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے بھی ہیں، جو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لیے دوسروں سے کمپیٹ کرنے جا رہے ہوں، دوسروں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہوں، لیکن ہمیں بھی اپنے لیے بھی کیا ڈر ہو سکتا ہے نا، کہ ہوتا یہ کہ دوسروں کو دیکھ کے مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے دنیا دار ہیں، ہم تو اتنے دنیا دار نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ہم تو اتنے کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، وہ اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس طرح کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کمپیٹ کریں، یہ نہیں کہ ہم سے کمتر لوگوں کو دیکھ کے دین کے لحاظ سے ہم مطمئن رہیں کہ ہاں ہم تو پھر بہت بیٹر آف ہیں، ہم تو ٹھیک ہی ہیں، وہ نہ کرنا چاہیے۔ اور حتیٰ زرتم المقابر کہنا کس طرح رکھنا نا، بس کسی وقت اچانک ہی وہ وقت آ جاتا ہے، اچانک ہی وہ قبر، تو کس طرح کوئی بتا کے وقت نہیں آتا نا، اس میں بس انسان پہنچ جائے، پتہ چلے ابھی تو اتنے لمبے پلان تھے کہ ابھی یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا دنیا میں، وہ سب ختم، وہ احساس کیسے دلایا گیا۔ اور پھر آگے آ رہے کہ تم جان لو گے، یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو دین پہنچا دیا، اس کے ذریعے سے انسان کیسا علم الیقین حاصل ویسے بھی کر سکتا ہے نا، اور اس کو پھر بھی نہیں مانتا، تب جا کے آنکھوں سے خود ہی دیکھ لو گے، کہا جاتا اللہ تعالیٰ الجحیم، انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں، ہم اس کو بغیر آنکھوں سے دیکھے، غیب پر ہی یقین کرنے والے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو نعمتیں دنیا میں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال ہونا کس طرح ہے نا۔ اکثر تو نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہو پاتا، انسان تو یہی سمجھتا رہتا ہے میرے پاس تو یہ کم ہے اور وہ کم ہے نا،
اور حالانکہ حدیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس صرف کھجور اور پانی، سوچے کھجور اور پانی اگر ہمیں صرف کھا کے افطار کرنا پڑے تو ہم تو اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد بھی ذرا سوچیں کہ کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ حساب بھی لینے والا ہے ایک دن۔ اس کے لیے آج فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان نعمتوں کا ہم کیسے شکر ادا کریں۔ ابھی پیچھے عملی شکر بھی سمجھ رہے تھے، آگے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ہم بہترین اللہ کا شکر کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلا شکر تو ایمان ہی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو کہ سب اللہ تعالیٰ ہے جو دینے والا ہے، اور پھر اسی کے مطابق عمل ہو، پھر دعائیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے آسان حساب فرمائے۔ سورۃ العصر شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر زمانہ، وقت کو کہا جاتا، ویسے نچوڑنے کو بھی کہا جاتا۔ وقت کو بھی سوچے تو کیسے جیسے نچوڑا ہی جا رہا ہے نا، ہماری زندگی بس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قسم کھائی گئی جیسے، یعنی اس پہ انسان غور کرے کہ کس طرح گھڑی پر چلتا ہوا سیکنڈ کا ہر کانٹا، ہر حرکت جو سیکنڈ کا جو موو ہو رہی ہے، وہ ہر گھڑی، ہر لمحہ ہماری زندگی کی مہلت، تو یہ جو امتحان کا وقت ہے ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس رمضان کے سوچیں تو کس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی سے سمجھ میں آتا گزر چکا، بلکہ کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے سے پہلے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس ماہ کی قدر و منزلت ہم کیونکہ جانتے ہیں، اس کی اہمیت جانتے ہیں، تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن سوچیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی مہلت بھی اسی طرح قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس سے کتنی بڑی پتہ نہیں کتنے سال کی آخرت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک لمحے پہ۔ اس چھوٹی سی زندگی سے تو ہمیشہ کی زندگی کا موازنہ کریں تو بالکل وہی بات ہوئی نا، اور پھر اس کی اگر کوئی قدر نہ کرے تو لمحے بس ایسے ہی گزار دے۔ وقت گزاری کے کتنا انسان کرتا ہے کہ وقت گزارنے کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، حالانکہ وقت گزارنے کے لیے تھوڑی ہے، کیا کرنا ہے مجھے، امتحان دینے کے لیے ہے، تو کیسا خسارے میں پھر وہ جا رہے ہیں نا۔ اگر اس نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی تو پھر وہ جیسے کہا گیا ان الانسان لفی خسر، وہ تو پھر خسارے میں، یہ دیوالیہ ہی ہے، وہ تو بالکل بینکرپٹ ہو رہا ہے۔ اصل چیز سرمایہ زندگی ہے، زندگی گھل رہی ہے، برف سے بھی زیادہ تیزی سے گھل رہی ہے، وہ گھل جائے گی اور کچھ بھی نہیں رہے گا اگر عملے سالے آگے نہیں بھیج دیے، آگے نیکیاں کر کے نہیں بھیج دی۔ بس صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں، ایمان، عمل صالح، اور صرف وہی نہیں بلکہ اوروں کو بھی نصیحتیں کرنے والے ہوں، اوروں تک بھی اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہوں، اور صبر کی بھی تلقین کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے تقویت بننے والے ہوں، ایک دوسرے کو نیکی پر چلانے کی ہمت دلانے والے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ خسارہ پانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ سورۃ الہمزہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، تباہی کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا اکثر کیسی چونکانے والی صورتوں کی ہے نا، چھوٹی صورتوں میں، کہ وہ تباہی ہے ان کے لیے، کس کے لیے ہے؟ جو ہمز اور لمس کرنے والے ہیں۔ ہمز اور لمس کہیں تو طعنہ زنی کرنے والے، غیبت کرنے والے۔ اب اس کی تفصیل ویسے سورہ حجرات میں سمجھ بھی چکے ہی ہیں کہ کیسی وہ ہمیں تباہ کر دینے والے یہ اعمال ہے۔ کردار کی پھر یہاں پہ ایک اور بھی خرابی آگے بتائی گئی کہ وہ مال گن گن کر رکھتا ہے۔ مال گن گن کر رکھنے سے کیا تصور سامنے آتا کہ اپنے مال سے بڑی محبت ہے، اس سے بڑی شغف ہے۔ دوسرے بخل کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کہا گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، حالانکہ ہر ایک جانتا ہے کہ مال بس یہیں رہ جائے گا، سب چھوڑ کر جانا ہے، لیکن مال سے اس کا شغف جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی مال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ دنیا تو ہے کتنی ختم ہونے والی ہے، اس پہ مشغول نہ رہ جائیں، اور پھر وہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کی بنا پہ لوگوں سے سیدھے وہ بات نہیں کرتا، اس کے لیے کہا جاتا کل ہرگز نہیں، لیم بدن فی الحطمہ، حقارت سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ دوزخ کا ایک اور نام، چورا چورا کر دینے والی، اور اس کی پھر آگ کیسے دلوں تک پہنچے گی ہوگی۔ فؤاد کہیں تو وہ احساسات اور جذبات کا مرکز، وہاں تک آگ پہنچے گی کہا جاتا، اور پھر ستونوں کی بات کے باندھ دیا جائے یا بند کر دیا جائے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح زبان سے نکلنے والے چند الفاظ کہاں تک پہنچا سکتے۔ یہ ویل، یہ تباہی یاد رہے تو انشاءاللہ اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے دل میں آنے والے خیالات کی حفاظت آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفیل شروع ہوتی ہے، علم تری، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ یہ سورۃ اور سورۃ قریش بہت ایک ہی جیسے صورتیں ہیں، دونوں میں اصل میں تو بالکل ایک ہی بات، ایک ہی دلیل سے سمجھائی گئی۔ یہاں پہ بات شروع ہوتی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، وہی چونکانے والا انداز، ایک اہم واقعہ
اہل مکہ اور دوسروں کو یاد دلایا گیا، جسے اس آیت کے نزول کے وقت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے یا آنکھوں دیکھا حال سننے والے اس وقت موجود تھے کہ اپنے بندوں پر اللہ کی رحمت کا اتنا بڑا کرشمہ تھا، وہ اتنی بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کر آنے والا عیسائی بادشاہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آتا ہے، اور معجزانہ طور پہ پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ کتنا بڑا کنکر اپنی چونچ میں لے سکتا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ ہزاروں کا لشکر اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کہ وہ مذہبی دشمنی میں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بچا لیا، مگر بات اتنی نہیں تھی، بلکہ وہ آیا بھی اس لیے تھا کہ اس گھر کی وجہ سے جو تجارتیں چلتی تھی، جو خوشحالی اس علاقے کو ملی ہوئی تھی، وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہتا تھا نا۔ اور رب کریم اپنے بندوں کو پالنے والا، ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس گھر کی برکت سے جنہیں رزق عطا فرما رہا تھا، اس کی حفاظت اس نے فرمائی۔ اس صورت میں وہ واقع یاد دلا دیا گیا، آگے کچھ نہیں کہا گیا کہ اب تمہارا کیا حق بنتا ہے۔ اب یہ بات آج ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے ہم تک رزق پہنچاتے ہی رہنے، اس کی حفاظت سے پہنچنے کے لیے کیا کیا انتظامات کہاں کیے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو خود انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت میں بھی قریش کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جو بیت اللہ کی بدولت ان پر ہو رہی تھی۔ اس علاقے میں جہاں کوئی قافلہ امن سے سفر نہیں کر سکتا تھا، کوئی بستی کسی وقت اچانک حملے کے خطرے سے محفوظ نہیں تھی، وہاں پر پورے عرب میں قریش بیت اللہ کے رکھوالے ہونے کی بنا پہ آرام سے تجارتی سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امن اور رزق کی نعمتیں خوب عطا کی ہوئی تھی، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ الفیل اور قریش دونوں میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے اس احسان کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ بندگی کریں، چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب یہاں پہ اب ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بھوک سے بچا کر آج دنیا میں کتنے لوگوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رزق دیا ہے، ڈھیر اور ڈھیر کھانے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے، کیا کچھ نہیں، امن کیسے عطا کیا ہوا، دنیا میں کتنے لوگ کیسی کیسی بدامنیوں کا شکار ہے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، اس اپنے رب کی بندگی کا کس طرح ہم حق ادا کریں، یہ ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بات کہ انہیں بھی بتائی گئی، ہمارے لیے بھی، کہ اس سرزمین میں جو امن، جو رزق تمہیں حاصل ہے، وہ کوئی تمہارے کوشش کا، تمہارے تدبر کا نتیجہ نہیں ہے۔ آج ہمیں جو مل رہا ہے کوئی ہمارے زور بازو سے ہمیں نہیں مل رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اس خالصتاً اس کا شکر کرنے کی ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ سورۃ الماعون شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی، یہاں بھی سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، مجھ سے اور آپ سے سوال۔ بات پھر جیسے تو دیکھنا ہوتا ہے نا، لیکن بات آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں، سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی ہے۔ دیکھا تم نے، جس طرح ہم اکثر اردو میں بھی اس وقت کہتے ہیں نا جب کسی کا بہت ہی اسٹرینج بیہیویئر کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جیسے ناپسندیدگی کے یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا تم نے یہ بات سمجھی، کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا کیا ہو رہا ہے سمجھ یہاں پہ، یا ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے بھی کہتے ہیں نا، تو اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا۔ وہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرح سے، روز جزا کو جھٹلانے سے یہ کردار بن جاتا ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر نہ مانے، ایمان نہیں لائے، تو اصل میں یہ کردار بنے گا، یا ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور وہ کردار ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہے نہیں، اصل میں اس کا ایمان نہیں ہے۔ پھر آخرت پہ وہ بات یہاں پہ اصل میں سمجھائی گئی، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم جیسے اس قدر شفقت کی ضرورت ہے اس سے دھکے دے دیتا ہے، اور اللہ نے اس سے رزق دیا تاکہ وہ مسکین کو کھلائے، مسکین کا حق ادا کرے، نہ تو خود کھلاتا ہے، نہ کسی کو اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کو اکساتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کتاب پر چند دنوں میں نظر ڈالنے کی توفیق دی، اس میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کتنی دفعہ اس بات کی تاکید ملتی ہے، مسکین کا کھانا کھلانے کی، لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کی۔ اسلام کا مطلب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے سلامتی ہے نا، اسلام کا تو تمام انسانوں کے لیے سلامتی اور خیر، دوسرے انسانوں کی مشکل میں کام نہ آنا، ان سے بے نیاز ہو کر رہنا، اگر کر رہے ہوں بے نیاز ہوں تو ہمہ وقت کی عبادت بھی بیکار ہو سکتی، اور اگر سارا وقت انسانوں کی کوئی خدمت میں لگا رہے تو وہ ہمہ وقت عبادت کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر نمازیوں کے لیے تباہی کے وعید، وہ کیوں؟ نمازیوں کے لیے
اس لیے کہ وہ نمازوں سے غافل ہے، نماز صحیح طرح نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں، یا یہ کہ نماز جو سکھانا چاہتی اس سے غافل رہتے ہیں۔ پڑھ تو رہے مگر نماز کس لیے پڑھنا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کس بات کام کے لیے، وہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ نماز تو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی سکھاتی ہے نا، اگر وہی نہ کی تو انسان بس جیسے ورزش کر رہا ہے نماز کی، کچھ الفاظ بس زبان سے دہرا لیے، تو وہ فائدہ تو پورا پھر اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی اور اس کافر کی زندگی میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیا نماز ہوئی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تباہی ہے ان کے لیے۔ اور پھر ریا کی بات، ریا خواہ نماز میں ہو یا دوسری نیکیوں میں بھی، اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے کرنے کے بجائے اگر دوسروں کے لیے کرے تو پھر تو وہ کیسی تباہی ہے، شرک کی ہے نا، مومن کے بجائے انسان کو مشرک ہی بنا دیتی ہے۔ اور جب آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو انسانوں کے ساتھ معاملے انسان کے کیسے ہو جاتے ہیں، اس کے دل ہی اس کا کیسا چھوٹا ہو سکتا ہے نا۔ کسی کو ذرا سے کوئی فیور دینا، کسی کو کوئی چھوٹی سی ضرورت پوری کر دینا، وہ تک بھی اسے مشکل لگنے لگتا ہو نا، اس سے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، کچھ چیز باروئی کرنے کے لیے دینا ہے یا کچھ بھی اس کے لیے چھوٹا سا کام کر دینا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ المعون کہا گیا کہ وہ اس سے منع کر دیتے ہیں چھوٹا سا کوئی کام کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان تباہیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم انشاءاللہ آخرت پر پورا ایمان رکھنے والے ہوں۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے مختصر ترین سورت اور اس میں سب سے عظیم ترین بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر اتری یہ سورت، ایسے وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی بستی کے لوگ آپ کے چھوٹے سے بیٹے کے انتقال پر تسلی دینے کے بجائے خوشیاں منا رہے تھے کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ہم نے عطا کر دی، مل چکی، آپ کو عطا کر دی گئی کیا؟ کوثر۔ کوثر کے معنی میں اس قدر وسعت ہے کہ آج کے اس قلیل وقت میں تو کیا ہم اپنے ایک کلاس میں بھی، ایک گھنٹے میں بھی شاید نہ اس پہ بات کر سکیں، مختصراً سوچ سکتے۔ بھلائی اور نعمتوں کی ایسی کثرت جو افراد اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، ہر چیز کی ایسی بھلائی اور بھلائی بھی ایسی جو بڑھتی چلی جا رہی ہو۔ نہر کوثر اور حوض کوثر کی تفصیلات بھی آپ جانتے ہیں، تفاسیر میں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس سے وہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ کہ اتنی بڑی عطا اور نعمت کا آپ شکر کیسے کریں، وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ہمیں بھی اپنے عمل سے کس طرح شکر کریں سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور اس دنیا میں بھی آپ کی اطاعت کر کے ہم اس کوثر میں سے کچھ پانے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکافرون شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل سے شروع ہو رہی ہے، کہو کس طرح، جیسے اعلان کر دو، برملا کہہ دو، بتا دو۔ یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، بہت اکثر سنتوں میں وتر کی دوسری رکعت میں رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور بھی فضائل اس کے احادیث میں ملتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں کس طرح چاروں کل پڑھنے کے بعد ہم کو پتہ ہے کرتے رہتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہی ایک صورت ہے جہاں کفار کو اس طرح مخاطب کیا گیا، یا ایھا الکافرون کہہ کر، اصل کس لیے؟ کفر سے بیزاری کا، براءت کا اعلان کروانے کے لیے۔ پھر بہت ہی تاکید اور emphasis کے ساتھ کئی دفعہ جیسے کہلوایا گیا کئی طرح سے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنے والے جن کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں۔ اگرچہ مشرکین اللہ کی عبادت کا دعوت کرتے ہیں، انہیں کرتے بھی ہیں، لیکن خدا کا جو تصور ان کا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم رکھتے ہیں۔ ان کا خدا تو اپنے شریکوں کا محتاج ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر ایسی کمزوری سے پاک ہے، تو وہ تو ان کی عبادت، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ بار بار پڑھنے کی تاکید میں کیسی مصلحت بھی نظر آتی نا، کہ ہم اپنے ایمان کو خود ہر شرک سے پاک کرتے رہیں۔ کل کہہ کے اپنے آپ کو بھی ہم یاد دلا رہے ہیں، وہ اعلان بھی ہو رہا ہے۔ اب ہمارے نفس میں بیٹھا ہوا دشمن بھی جان لے کہ ہم ہرگز کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم سے مایوس ہو جائے، ساری دنیا بھی جان لے، ساری دنیا کے کفار مایوس ہو جائیں کہ وہ ان جیسی عبادت ہم سے وہ نہیں کروا سکتے، یہاں پہ واضح کر دیا گیا۔ سورۃ النصر شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورتوں کے سلسلے میں یہ مدنی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اس میں کس طرح اذا جاء کہنے کیسے، جب آ گیا، ایک بڑی اعلان ہو رہا ہے ایک بڑے ایونٹ کا، بڑے اس کا کہ کس چیز کا، کہ نصر اللہ والفتح،
مدد آ گئی اور فتح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو گیا۔ اس مطالعہ قرآن کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی داستان بھی ہمارے سامنے آتی رہی، کیسے کیسے حالات سے آپ گزرے، کیسے کیسے صبر کے امتحان آپ نے دیے، اور پھر جو بشارتیں آپ کو دی گئی ابتدائی صورتوں میں، ابھی پیچھے سورہ دوحہ، علم نشرح میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کس طرح یہاں پہ بس اب پوری ہو گئی، وہ آگے بہتر ہونے والا ہے، ذکر کیسا بلند ہونے والا ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب پوری ہو گئی۔ اور پھر اتنا بڑا کام ہو گیا، اس مشن کے مکمل ہونے پر کیا کرنا چاہیے وہ سکھا دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، فوج در فوج داخل ہوتے تم نے دیکھ لیا، وہ بھی کیسے بڑی کامیابی کا اظہار ہو رہا ہے نا، اتنے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ لیے، اور آپ کیا کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ کوئی جشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی تھپکیاں نہیں دی جا رہی ہیں، کوئی ہائے فائے کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہے، ہر کام اللہ کی رحمت اس کے کرم سے پورا ہوتا ہے، تو اسی کی تسبیح و حمد بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اس کام میں خود سے کیا غلطیاں ہوئی، کیا کمی رہ گئی، اسے دیکھنے کی۔ واستغفروا کہا جا رہا ہے، استغفار کرو، استغفار زبان سے بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی کہ اپنے آپ کو دیکھو کہاں کیا کمی ہوئی، کیا غلطی ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا زبردست خیر کا کام کبھی ہوا نہ ہوگا، اور اس پر بھی جب استغفار کی ہدایت ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ہر نیکی پر، اپنے ہر اچیومنٹ پر، جو بھی ہمیں کرنے کی توفیق ہو گئی ہو، اس پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں تسبیح اور حمد کرنے اور اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کمزوری پر اگر نظر نہ ڈالیں تو کس طرح ہوگا، غلطیاں ٹھیک ہی نہیں ہوں گی نا۔ اگر جشن ہی بناتے رہ گئے اور خوشی مناتے رہ گئے کہ یہ اور یہ کامیابی ہو گئی، تو کمزوریاں تو وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ تو اس کے لیے استغفار کی بات آتی ہے کہ اس کو دیکھو اور استغفار کرو۔ انشاءاللہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اس صورت کے بعد روایات آتی ہیں کہ آپ کی زبان پہ اسی طرح بہت سے کلمات ہوتے تھے، تسبیح اور تحمید اور استغفار کے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھنے والے ہوں۔ سورۃ اللہب شروع ہوتی ہے۔ سورۃ اللہب بھی بہت ہی یونیک سورت ہے، جہاں کسی شخص کا نام لے کر اس پر وعید کی گئی۔ بہت ہی دولت مند، خوبصورت، بڑا اس بستی کا ایلیٹ کپل تھا نا وہ، ابو لہب اور اس کی بیوی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے ساری حدیں توڑ دی تھی۔ عربوں کی روایات، جو ان کا کلچر کی بھی، جس بے حیائی سے اس نے اپنے بھتیجے ہی کی مخالفت کی، اسی طرح یہاں اس کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اس صورت میں دی گئی پیشن گوئی کو لوگوں نے اس دنیا میں بھی پورا ہوتا دیکھ لیا، نہ مال کام آیا، نہ اولاد، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا، کوئی دفنانے والا اس کو نہ تھا، اس کی اولاد تک بھی اس کے مشن کو لے کے چلنے کے بجائے وہ مسلمان ہی ان کو ہونے کی توفیق ہو گئی، سارا اس کا ناکام ہو گیا اس کا مشن۔ اب اس صورت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں ہی کے لیے تسلی نہیں، بلکہ دنیا کے ہر مظلوم کے لیے بھی تسلی کہ ہر ظالم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج اپنی طاقت سے بہک گئے ہوں، لیکن وہ پکڑ میں اللہ کی آ ہی سکتے ہیں۔ بات بتائی جاتی ہے سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص سورت کا یہ نام سورت کا، جہاں حالانکہ اس میں لفظ نہیں آیا، صرف 2 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جس سورت کا جو نام ہے وہ سورت میں ہے نہیں، الاخلاص اور سورۃ فاتحہ۔ اخلاص اس کے مضمون کے لحاظ سے خالص ایمان سکھانے والی یہ سورت ہے۔ مختلف احادیث میں اس سورت کو محبوب رکھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دی، کسی کو جنت کی خوشخبری دی۔ اپنے محبوب آقا کا جو بہترین تعارف اس میں ہے، اسی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی بہت محبوب تھی، اور ہمیں بھی ہونی ہی چاہیے۔ جس رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پڑھتے تھے، اسی کی دوسری رکعت میں اکثر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس میں سورہ کافرون میں کفر سے بیزاری، اور اس میں اللہ کے احد ہونے کا، اللہ کے خالص اس کے بندگی کا اعلان۔ ان آخری صورتوں میں اللہ کے وہ نام بھی آ رہے ہیں جو اکثر قرآن میں دوسری جگہ نہیں آئے، یہاں پہ بھی احد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تنہا ہے۔ احد کے بھی معنی مفہوم انشاءاللہ آپ خود تفسیروں میں اور اس میں دیکھیں، بہت کچھ اس کے میں مفہوم ہے۔ یکتا کہنا، بالکل ایسا جو کوئی اس جیسا نہیں ہے، ہر معاملے میں بالکل یکتا وہ ہے۔ اور پھر الصمد بھی یہاں پہ خاص نام آ رہا ہے جو کہیں اور نہیں آیا، جس کی طرف مخلوق اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں، جو سب کو اپنی پناہ دینے والا ہو،
اس کے بھی تفصیلی معنی انشاءاللہ آپ تفسیر میں دیکھیے، اور بھی بہت سے معنی سمجھ میں ہیں، بالا تر، بے عیب، تمام خوبیوں کا مالک، پھر اور اللہ کی تعریف کیسے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، کسی بھی لحاظ سے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اور پھر معوذتین شروع ہوتے ہیں، سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ بھی ایک تو پناہ سکھائی گئی، قل، اسی طرح اعلان کر دو، بتا دو، کہہ دو، اور پھر پناہ میں آنا سکھایا گیا، اعوذ کہہ کر، اور رب الفلق، صبح کے رب کی، یہ بھی اللہ کا نام اسی جگہ بس آیا ہے، نئی صبح لانے والا۔ رب الفلق کہنے سے کس طرح وہی مایوسوں سے نکالنے والا، امید عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سکھائے ہوئے الفاظ سے دنیا کے ہر شر سے اس کی پناہ میں آنا سکھا دیا گیا یہاں پہ۔ پھر ہر شر کہا گیا نا، من شر ما خلق، جو بھی پیدا کیا، دنیا کے ہر شے اللہ نے پیدا کیے، اسی سے ہی پھر لوگ شر بھی اس کو بنا لیتے ہیں، تو ہر ایک ہی شر سے بات ہوگی۔ لیکن پھر تین خاص بڑے بڑے شرور کی بات بھی آ گئی، رات کی، اور ٹھوکنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے۔ وہ تینوں ایسے ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا نا، کہ اب اس سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کی کتنی رحمت ہے، اس نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم کیسے اس سے اپنا بچاؤ کریں۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بہترین طریقہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کہہ کر، اللہ کے نام کو تین دفعہ اس کو پکار کر، اپنے سب سے بڑے دشمن، جو کتنی بڑی دشمنی جو کر رہا ہے، اس سے پناہ مانگنا سکھا دیا گیا۔ وسوسہ خود ہی وہ ہوتا ہے، اس کے لفظ میں یہ ہے کہ وہ جو بار بار خیال کے جو ڈالا جائے، پھر اس کے لیے الخناس کا بھی آتا، تو یعنی وہ وسوسہ جو ڈال کے پیچھے ہٹتا ہے کوئی دوسری ٹرک کرنے کے لیے، یا یہ کہ بندہ اپنے رب کو یاد کر لے تو اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن پھر پلٹتا ہے، پھر ایک اور طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ ہمارے لیے کیسے تباہی کا باعث بن سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھا دیا کہ ہم کس طرح اس کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جو انسانوں کے پیچھے چلنے لگ جائے، انہی کی بات ماننے لگ جائے، وہ کیسے خود شیطانی بن جاتے نا۔ پھر اپنے نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان کی جو بات سن کر ان کے قلب میں ہمارے دماغ میں کوئی ڈالنے کی کوشش کریں، ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عظیم کتاب کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ کتاب، اس کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دو عظیم تحفے دیے، جن کی ضرورت سے کبھی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے معوذتین کی، دن اور رات انشاءاللہ، صبح شام سوتے وقت ہماری زبان پہ رہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کا ادب ہے کہ ایک دفعہ ختم کریں تو دوبارہ سے شروع کرنا۔ اصل تو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بس قرآن چھوڑ نہیں رہے ہیں، اس قرآن کو ہم پھر پڑھنے والے، تو اصل تو وہ اسپرٹ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ضرور اس کو پڑھتے ہی رہنے والے ہوں۔ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک ساتھ پورا قرآن کو دیکھ لیا، اب اور الفاظ پہ غور کرتے ہوئے تفصیل سے پڑھیں، اس کو اپنے اوپر ہم کس طرح اپلائی کریں، کیسے اس پر عمل کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، یا اللہ قبر کی وحشت میں اپنا ساتھ ہمیں عطا فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن عظیم کے ساتھ ہم پر رحمتیں فرما۔ واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس کو ہمارے لیے رہنما بنا دیجیے، اور ہمارے لیے رحمت، نور ہدایت اور رحمت ہمارے لیے بنا دیجیے۔ وذکرنا منہ ما نسینا، اس میں سے جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دیجیے۔
تو ہماری یاد دہانی کر دیجیے۔ وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، اور جو اس میں سے ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دیجیے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، یا رب العالمین، اس کو ہمارے لیے حجت بنا دیجیے، ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے، ہمارے خلاف حجت بننے سے بچا دیجیے۔ یا رحمان الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا العلی العظیم، یا رؤوف بالعباد، یا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، یا اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر دیجیے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، ہمارے اخلاق کو اس قرآن کے ذریعے زینت عطا فرما دیجیے۔ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، اس قرآن کے ذریعے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما۔ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اس قرآن کا پڑھنا آسان بنا دینے والے آقا، اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ ہمارے اس عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کو ہمارے اعمال نامے میں بھاری کر دیجیے۔ یا اللہ ہم نے اس میں سے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن اس کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرما، اسے ہمارے لیے نور بنا دیجیے، ہماری قبروں میں نور، ہمارے قیامت کے دن ہمارے لیے نور، ہمارے اعمال نامے میں بھاری بنا دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے جو جو کوششیں ہم میں سے جس نے کی، سب آپ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس کے مطابق آپ اس سے بہت زیادہ اپنے فضل کے ساتھ بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے پروردگار اسے قبول فرما لیجیے۔ یا شاکر علیم، یا رحمان الرحیم، یا علیم الخبیر، یا بصیر بالعباد، عظیم رحمتوں کے ساتھ ہمارے عمل کو قبول فرما، تمام اعمال کو قبول فرما۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا، یا اللہ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا ساتھی بنا دیجیے۔ والقبر مونسا، ہمارے قبر میں مونس بنا دیجیے، ہمارے کام آنے والا بنا دیجیے۔ وعلی الصراط نورا، اور صراط پر، راستے پر نور بنا دیجیے، اس کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم پر، صراط العزیز الحمید پر لگا دیجیے۔ اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن عظیم سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والے بنا دیجیے، اس کے ذریعے سے ہمیں عزت اور بلندی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو، یا اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یا ارحم الراحمین عزت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ کی طرف اس کے ذریعے سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب کے وسیلے سے ہمیں آپ کا قرب عطا فرما۔ اس کتاب کا یہ پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آپ کے قرب کا وسیلہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، جو کمی ہو گئی ہو، یا عفو کریم اس سے درگزر فرما، اس کے احترام میں جو ہم سے کمی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یا اللہ صرف آپ کی تعریف ہے، آپ کی تسبیح ہے، آپ نے توفیق دی۔ ونستغفرک ونتوب الیک، یا اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ یا عفو کریم ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہم سے درگزر فرما۔ یا عالم الغیبی، یا غافر الذنبی، یا قابل التوبی، یا عفو کریم، یا خیر الغافرین، یا ذو المغفرہ۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق دینے والے آقا، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گناہوں کو ان مبارک گھڑیوں میں، اس ليلۃ القدر میں اپنے سارے گناہ معاف کروا لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمت سے پروردگار اسی طرح آپ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کی توفیق عطا فرما۔ بہت ہم گناہ گار ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زبانیں پھسلتی ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے بندوں کے حق ادا کرنے میں بہت کمی ہم سے ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم بہت جلد بے صبر ہو جاتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ کی رحم، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یا رب العالمین آپ کی عبادت میں
آپ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمی ہوتی ہے یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمیں اس پر نہ پکڑیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑیے جو ہم سے غلطی ہو جائے، جو ہم سے بھول ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکے۔ یا رحم الراحمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے، کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا کر دیجیے۔ یا رحم الراحمین پروردگار، آپ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے آپ کے بندوں سے بھی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کی ہیں۔ یا اللہ آپ کے غضب سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ اللہم انا نعوذ بک من سخطک، اللہم انا نعوذ بک من غضبک۔ یا اللہ ہم اپنے رحمت سے، آپ کے غضب سے، آپ کی ناراضی سے بچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو دنیا میں فساد انسانوں نے پھیلایا اور پروردگار افضل حکیم، اسے ٹھیک کرنے پہ آپ قدرت رکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، فساد سے ہمیں بچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، انسانوں پر ظلم کو روکنے پر آپ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اسے روک دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان الرحیم، اس وبا سے بچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اس وبا کو ہم پر سے ٹال دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، یا ارحم الراحمین، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا ارحم الراحمین، اپنی کی رحمت سے نمازیوں سے مسجدوں کو بھر دیجیے، ہمارے دلوں کو مسجدوں کی طرف راغب کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو پروردگار اس مسجدوں سے دور نہ ہونے دیجیے۔ یا اللہ اس کی طرف ہمیں دوڑنے والے بنا دیجیے۔ یا اللہ حرم کو آباد کر دیجیے، آباد رکھ دیجیے، حج و عمرہ کرنے والوں سے، آپ کے محبوب بندوں سے، اس کی رکھوالی آپ کے محبوب بندوں کو عطا کر دیجیے۔ یا آپ کے دشمنوں سے، یا اللہ دنیا داروں کے شر سے بچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو جہاں بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین، اس وبا سے یا جس بیماری میں، جس تکلیف میں مبتلا ہے، یا اللہ ہر ایک کی ہر تکلیف سے آپ خوب واقف ہیں۔ یا اللہ ہر بیمار بھی نہیں جانتا جتنا، یا ارحم الراحمین آپ اس کی بیماری کو جاننے والے ہیں، اس کو دور کرنے پہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ان بیماریوں، ان تکلیفوں کو پروردگار ہمارے لیے رحمت بنائیے، ہمارے درجوں کو بلند کرنے، ہماری معافیوں کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ اسے ہمارے پروردگار آپ کے ناشکر بننے کا ذریعہ نہیں بننے دیجیے۔ یا اللہ اپنی اعمال کو ہم برباد نہ کرنے والے ہوں، آپ کی رحمت سے ان بیماریوں کے امتحان کو آسان کر دیجیے، دور کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، رحمت پر فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حاجت کو آپ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ جس کی جو پریشانی، جو تکلیف، جو حاجت، جو خواہشات، جو تمنائیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، یا اللہ سب یا رب کریم آپ پوری کرنے والے ہیں۔ ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ سے امید رکھتے ہیں۔ یا قریب مجیب، یا رحمان الرحیم آقا، یا ارحم الراحمین، آپ کی رحمت سے ہم سب کی ہر ایک حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وکل سیء الاسقام۔ یا اللہ ہر بری بیماری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں عاجزی سے، سستی سے، قرضے کی مصیبت سے، اور یا اللہ انسانوں کے غلبے سے۔ یا ارحم الراحمین آپ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنی زبان کے فتنوں سے، ہماری نیکیوں کو برباد ڈالنے والے فتنوں سے، نیکیوں کے ضائع ہو جانے سے۔ یا اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اپنے عمل میں پیچھے رہ جانے سے۔
یا اللہ مایوسیوں سے، ارذل بڑھاپے سے، بے بسی کی زندگی سے، غموں اور پریشانیوں سے یا اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اپنے دل کے حسد سے، نفاق سے، ریا کی بیماریوں سے یا اللہ برے حکمرانوں کے مسلط ہو جانے سے، برے لیڈروں سے یا اللہ پناہ چاہتے ہیں ہم آپ کی آپس کی نفرتوں سے، مسلمانوں کے افتراق سے یا اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ آپ سوالوں کو پورا کرنے والے ہیں یا اللہ ہم بڑھتے ہوئے ایمان کے سوال ہے یا اللہ ایسا ایمان دیجئے جو آخری لمحے تک بڑھتا چڑھتا رہے یا اللہ اس ایمان کے ساتھ ہم آپ کے حضور حاضر ہوں یا اللہ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت ہمیں عطا کیجئے یا اللہ نیکیوں کی زندگی دیجئے، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہوئے زندگی دیجئے، نیکیاں کرتے ہوئے نیکی کی حالت میں موت عطا کیجئے یا اللہ شہادت کی زندگی دیجئے یا اللہ حق کی شہادت دیتے ہوئے زندگی عطا کیجئے، شہادت کی حالت میں موت دیجئے یا اللہ عافیت کے ساتھ زندگی دیجئے، عافیت پر موت دیجئے، عزت کے ساتھ زندگی دیجئے، عزت کے ساتھ موت دیجئے یا اللہ ہماری موت کو آپ کے ملاقات بنا دیجئے، جنت کا داخلہ بنا دیجئے، قبر کی ذرا سے بھی عذاب سے، قبر کی تنگی سے، اس کی وحشت سے آپ کی پناہ میں لے لیجئے یا اللہ اعلیٰ علیین میں پہنچا دیجئے موت کے ساتھ یا ارحم الراحمین، آپ کے نیک، آپ کے صالحین بندوں سے ساتھ ملا دیجئے یا ارحم الراحمین، صالحین کے ساتھ انجام کر دیجئے یا اللہ قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں آپ کی پناہ میں لے لیجئے، اس دن کی پریشانی سے، اس دن کے اعمال نامے کی پریشانی سے، اس دن کے میزان کے وقت کی پریشانی سے یا اللہ اس دن چہرے اطمینان، نظرت النعیم دے دیجئے، اس دن کا پروردگار اس قیامت کے دن کو اس نماز کی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے بنا دیجئے، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دن بنا دیجئے یا اللہ آپ کے ہاتھوں آب کوثر پانے والوں میں شامل کیجئے، ان لوگوں میں شامل نہ کیجئے جو آپ سے دور کر دی جائیں یا ارحم الراحمین، آپ کے عرش کا سایہ پانے والوں میں شامل فرما دیجئے، آپ کا دیدار پانے والوں میں شامل کر دیجئے، ان لوگوں میں شامل نہ کیجئے جو آپ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں یا ارحم الراحمین، آپ کی رضا پانے والوں میں، جنت الفردوس پانے والوں میں شامل فرما دیجئے، پل صراط کو ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اس دن نیکیوں کا نور دے دیجئے، ہماری جنت تک پہنچا دینے والا نیکیوں کا نور دے دیجئے یا ارحم الراحمین، آپ کے رحمت سے پروردگار جن دعاؤں کی آپ نے توفیق دی یا ارحم الراحمین ان دعاؤں کو سن لیجئے جو ہم سے رہ گئی یا ارحم الراحمین ان میں بھی ہمیں عطا کر دیجئے یا ارحم الراحمین، آپ سے ہمیشہ اس سے زیادہ بہتر دعائیں کرنے، آپ کا قرب پانے کی توفیق دیجئے یا ارحم الراحمین، اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے، پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر بنا دیجئے یا ارحم الراحمین، اس کے آگے اور بہت نیکیاں میں کماتے رہنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے بعد نیکیوں میں پیچھے نہیں جانے دیجئے یا اللہ، اپنی زبانوں پہ پہرے لگا لینے کی توفیق دے دیجئے یا اللہ، نمازوں کے اندر خشوع دے دیجئے یا اللہ، رحمت سے پروردگار جو روحیں، مومن روحیں آپ تک پہنچ چکے یا اللہ، ہم سب کے پیارے جو آپ تک پہنچے یا اللہ، آپ کی رحمت سے انہیں بخش دیجئے یا ارحم الراحمین، انہیں بلند مقام عطا کیجئے، انہیں قبر کی ہر مصیبت سے بچائیے، قیامت کی سختی سے بچائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ، ہمارے والدین پر ایسی رحمت فرما جیسی انہوں نے ہم پر رحمت کی یا اللہ، اس رحمت سے انہوں نے ہماری پرورش کی یا اللہ، جو حیات ہے انہیں صحت عطا فرما، ان کے سائے کو اپنے اولادوں پہ قائم رکھے یا اللہ، سب والدین کو یا اللہ اپنے بچوں پہ سلامت رکھیے، ان کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، آپ کی رحمت سے پروردگار ہمارے اولادوں، ان کی اولادوں، آنے والی نسلوں کے لیے اسلام پر قائم رہنا آسان کر دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.